नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने अब तक सुबह से अब तक एक इंटरव्यू बेरूत से आप तक पहुंचा दिया है। वहां के ग्राउंड जीरो में क्या कुछ हो रहा है वो मैं एक बता चुका हूं। अब इस वक्त रात के 9 बजे बहुत ही खास प्रोग्राम है, वो ये कि आखिर लेबनान में जीत की शक्ल में इसको क्यों देखा जा रहा है। ये जंगबंदी हुई है, हिजबुल्लाह की जीत हुई है, या ये एडजस्टमेंट था और इसको जीत की शक्ल में मनाया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो से जो खबरें आ रही हैं, इजरायली मीडिया और लेबनान का मीडिया दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। एक तरफ तो जश्न का माहौल है, पटाखे छूट रहे हैं और लोग बहुत तेजी से अपने घरों की तरफ, अपनी बस्तियों की तरफ साउथ लेबनान में आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजरायली जो जिसे नॉर्थ इजराइल कहा जाता है, मकबूजा फिलिस्तीन नॉर्थ का जो इलाका है, उसमें वो आते हुए अभी डर रहे हैं, उनके अंदर खौफ है। तो ये बिल्कुल बहुत ही वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है दोनों तरफ। क्या कुछ है, क्यों जश्न क्यों मनाया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अली बाकर आबदी साहब, जो बेरूत में रहते हैं, एक लंबे अरसे से उस पूरे इलाके को जानते हैं। दमिश्क में और बेरूत में तकरीबन 30 साल से ज्यादा, अब तो 35-40 साल शायद हो गए, वहां रहते हैं और अल मारिफ यूनिवर्सिटी में अरबी पढ़ाते हैं बेरूत में। आजकल वो अपने वतन आए हुए हैं, बेंगलोर के नजदीक अलीपुर। आज की जैसे ये खबर आई तो मैंने उनसे राब्ता किया और मैं ये समझने की कोशिश करूंगा इस वक्त कि आखिर ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है। जी सैयद अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके शुक्रिया। इस दिन का शायद बहुत दिन से इंतजार था, लेबनान के रहने वालों को, हिजबुल्लाह को, इजराइल में मायूसी और इधर जश्न, आखिर वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, हेलो, नमस्कार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अंजज़ा वअदह व नसरा अब्दह व अअज़्ज़ जुंदह व हज़मल अहज़ाब वहदह व लहुल मुल्कु व लहुल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाक व मुनज़्ज़ह है वो ज़ात कि जिसने अपने ख़ास बंदों की नुसरत की, उनको इज्जत अता की और उनके मुकाबिल में दुश्मनान इंसानियत, दुश्मनान दीन जो आए हुए थे, उनको शिकस्त अता की। आज का दिन वाक़ईन देखिए, सुबह ही से जो है क्या है, तकरीबन अभी नमाज सुबह का वक्त भी ना हुआ था, यानी अभी फजर सादिक तुलू भी ना हुई थी। जो वक्त सीज़ फायर का जो मुय्यन किया गया फलान टाइम पे, यानी इतने बजे, उससे पहले ही लोग अपनी अपनी गाड़ियों से निकल पड़े। जिन जगहों पे रह रहे थे वो टेम्पररी तौर पे बेचारे, वो सब पूरे निकल पड़े अपने इलाकों की तरफ। यानी ये कितनी बड़ी खुशी की बात है इस वजह से कि देखिए, ये यहाँ पे इधर साउथ लुबनान में ये हो रहा है। अब एक मैं नॉर्थ इसराइल की तरफ चले, नॉर्थ फिलिस्तीन की तरफ चले, वहां पे क्या मजाल है कि जो वहां से लारी निकले हैं आ जाएं साफ साफ। कल उसने अल मतल्ला का जो इलाका है, वहां का जो चेयरमैन कहें या जो भी वहां का या मेयर कहें, उसने जो है क्या है कह दिया कि मैं उस वक्त तक अपने लोगों को यहाँ बुलाऊंगा नहीं जब तक कि पूरी तरह मुझे यकीन ना हो जाए कि अब यहाँ फिर हमले नहीं होंगे। ये उधर ये डर, और इधर ये खुशी का आलम ये है कि अभी सीज़ फायर का टाइम पूरा नहीं हुआ है। अब हो भी सकता है कि इसराइल इसलिए कि जो जलील आदमी है, खाइन आदमी है, कभी भी कुछ कर दे। उसके मुआहदे कब चले हैं पूरे, हमला भी हो सकता है। बावजूद इसकी उन हमलों को परवाह भी ना की पब्लिक ने, जो निकल गए। तकरीबन पहला ग्रोह जो पहुंचा है नबतिया शहर में 4:30 बजे सुबह, काज़मी साहब। तो हमने पहले भी कहा था, इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से 2006 में कामयाबी आखिर में चल के इसराइल को मजबूर हो के जो है क्या है हमद बिन जासिम से, उस वक्त के जो वजीर खारजा और प्राइम मिनिस्टर थे कतर के, कहना पड़ा कि हम तैयार हैं उनकी शर्तों पे जंग बंद करने के लिए, अब उनको मना लीजिएगा कि वो जंग बंद कर दें, हम तैयार हैं। वही हाल ये हुआ है इस हमले के बाद कि जिसमें 2 बार कत्ल हुआ जिस हमले पे,
تو فوری طور پہ ٹیلی فون کیا یا وہ رابطہ کر کے کہا کہ ہم تیار ہیں. اب کامیابی کیسی کامیابی ہے یا جو ہے کیا ایک اگریمنٹ کے طور پہ برابر جو ہے کہ جس کو کہتے ہیں نہ ہار نہ جیت. معاملہ یہ نہیں ہے ہار نہ جیت کی, یہ اس وقت ہوتی کہ جب اسرائیل اپنے شرائط منواتا یا ان شرطوں پہ جا کے بات کرتا. اب یہ جو ہوا ہے یہ حزب اللہ کی شرطوں پہ ہے, حزب اللہ کی شرطوں پہ ہے یہ, اس میں کہ اس کو پورے کے پورے جو ہے کیا فوجوں کو نکلنا پڑے گا, پوری زمین کو جو ہے کیا چھوڑنا پڑے گا, اور تھوڑا سا ٹائم دیا گیا ہے اس کو کہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا وہ نکل جائے. اب یہاں ایک بات پیدا ہوئی, اسرائیل نے کہا کہ امریکہ کی فوجیں بھی وہاں رہیں گی, تو امریکہ نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہماری فوجیں نہیں رہیں گی وہاں پہ, جو یونیفیل ہے وہ اور اس کے ساتھ لبنان کی اپنی آرمی رہے گی, ہم نہیں رہیں گے, ہم مراقبے کے طور پہ رہیں گے, ہماری فوجیں وہاں پہ نہیں رہیں گی. تو اعلان ہونے کے فوراً بعد لوگ یہاں کے جنوبی لبنان کے لوگ اپنے وطن واپس پلٹ رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک نقطے کے طور پہ ایک اپنے ورس حضرات کی بات بتا دوں کہ انہوں نے لکھا, اور ایک فوٹو بھی آئی بہترین, یعنی سمجھیے کہ تقریباً 5 کلومیٹر دور فاصلے تک کی گاڑیاں کھڑی ہیں, اور اس میں لکھا ہے کہ انا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم جنوب سے ہیں اور جنوب کی طرف پلٹ رہے ہیں. یعنی ہم جنوبیوں کو, جنوبی لبنان کی عوام کو, پبلک کو بڑی سی بڑی طاقت اپنے گھروں میں رہنے سے, اپنے شہروں اور دیہاتوں میں رہنے سے کوئی روک نہیں سکتا, یہ صاف صاف اعلان کرتے ہوئے, اور جو ہے کیا جھنڈے لہراتے ہوئے باقاعدہ طور پہ کامیابی کے, اور اس کے ساتھ ساتھ شہید امت اسلامیہ, شہید محور المقاومہ اسلام سے نصر اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ کی وہ تقاریر کے وہ جملے کہ جو ہمیشہ کہتے تھے کہ انی اعدکم بالنصر, میں ہمیشہ آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کامیابی کی, فتح مندی کی, اور وہ کامیابی اور فتح مندی آپ کو نظر آ رہی ہے. اب یہ سلسلہ شروع ہے الحمدللہ تعالی, آخر تک بھی کل تقریباً 2:30 بجے بلکہ 2:45 بجے تک رات, یعنی صبح رات 3 بجے تک بھی اس نے حملے کیے ہیں. کل جو حملے کیے ہیں نا بہت ہی یعنی اتنے خراب طریقے سے اور اتنے بڑے حملے کیے اسرائیل نے کہ آخر میں جاتا جاتا جو ہے نا وہ ظالم یعنی بڑی تباہی مچا گیا. لیکن اس کا مقابلہ بھی جو ہے کیا جوانوں نے باقاعدہ طور پہ وہی کیا کہ وہ جس میں جو ہے کیا ہے اب تل ابیب کی حالت یہ ہو گئی ہے نا کہ جس کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں مدینۃ الاشباح, یعنی ایسا شہر کہ جو جس کو کہا جائے کہ جہاں پہ ڈر محسوس ہو, یعنی بھوتوں کا شہر, بھوتوں کا شہر. جی بالکل بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ بھوتوں کا شہر, یہ بھوتوں کا شہر نظر آ رہا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی, یہ بھی آپ نے سوال کیا تو اس کے جواب میں کہ کامیابی کیسی, کس طریقے کی جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں کامیابی کی. یہ جو ہے کہ 66 ڈیز 66 دن ہو چکے جنگ کی, اور اس کے بعد آج صبح سیز فائر ہوئی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں پہلی مرتبہ اسرائیل کی تاریخ میں 2500 اسرائیلیوں کے مرنے والوں کی تعداد, پہلی مرتبہ 250 سے زیادہ اسیر کیے گئے ہیں جن میں فوجی بڑے بڑے عہدیدار بھی شامل ہیں. تیسرا, پہلی مرتبہ 10 لاکھ اسرائیلی اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر بھاگے ہیں. چوتھا, پہلی مرتبہ موساد سے بہت ساری معلومات حاصل کی گئی ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں خزانۃ المعلومات, یعنی معلومات کا پورا خزانہ حاصل کر لیا گیا. پانچویں, پہلی مرتبہ موساد کے ہیڈ کوارٹر کو اسی کے پائیتخت تل ابیب میں نشانہ بنایا گیا. چھٹا, پہلی مرتبہ دشمن کے فوجی جو سب سے بڑا فوجی ایئرپورٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور فوجی ایئرپورٹوں کو نشانہ بنایا گیا. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے. اور پھر 8واں, پہلی مرتبہ دشمن کے فوجی ساز و سامان تیار کرنے والی فیکٹریوں کو نشانہ بنایا گیا. پہلی مرتبہ دشمن پر پہلی مرتبہ مقاومہ اسلامیہ کی طرف سے دشمن پہ چڑھائی کی گئی, نہ کہ دشمن نے مقاومہ اسلامیہ پہ چڑھائی کی.
یہ کہاوت ہے کہ ایسی فوج، یہ عربی میں کہتے ہیں کہ جیش لا یقہر، یعنی اسرائیل کی اتنی مضبوط فوج ہے کہ جس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا. اس مقولے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. پھر دشمن کے داخلی یکجہتی ختم ہو گئی ہے اور آپس میں دست و گریبان منسٹرز، فوجی عہدیداران اور حکومت کے درمیان یہودی ملک کی فکر، جس کو لارج اسرائیل کہا جاتا تھا، یہ فکر ختم ہو گئی. پوری امت اسلامیہ کے اندر دوبارہ جہاد کی روح پھونکی گئی. مسئلہ فلسطین کو دوبارہ امت میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوئی. دشمن کے جیلوں میں مقاومہ اسلامیہ کے جو اسیر ہیں ان کو آزادی کی ایک امنگ دوڑی ان کے دل میں. ہر جو فلسطینی حضرات جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی اپنے ملک واپسی کی امید، اس سے عربی عوام کے اندر ایک نئی امید اجاگر ہوئی ہے. اسرائیل کے ساتھ تعلقات، بالخصوص ابراہما جو اگریمنٹ ہوا تھا یا ہونے جا رہا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. سینچری ڈیل کا بالکل سے خاتمہ ہو گیا. غزہ کی عوام کو ترک مکانی پر مجبور کرنے کا جو تھا خیال، وہ خام خیالی ہے. اور اللہ کی ذات پر بھرپور بھروسے کے ساتھ کہ اسرائیل ہے اور بیت المقدس آزاد ہو کے رہے گا. اب یہ فتح مندی کی خوشخبری کس انداز میں ہے، اب اس کو دیکھیے گا. یہ اسرائیلی اپنا حاخام جو ان کا بڑا عالم ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ 8ویں دہی کی لعنت اسرائیل پہ نازل ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اس کی یہ پہلی جھلکیں تھی جو ابھی اس 66 دنوں میں دیکھ رہے تھے، بلکہ جیسے ہی مارکت طوفان الاقصی شروع ہوا ہے، غزہ سے شروع ہو چکا تھا معاملہ. 8ویں دہائی کی لعنت دشمنان خدا اسرائیلیوں پر نازل ہونا شروع ہو چکی. تل ابیب بھوتوں کا شہر بن گیا. 5 لاکھ سے زیادہ اسرائیلیوں نے اپنے اپنے مکانات بیچ ڈالے اور ہجرت کر گئے. 5 لاکھ اسرائیلی اپنے مکانات بیچ کر، ایسا نہیں کہ گئے ہیں واپس آئیں گے، بیچ کر گئے ہیں کہ اب واپس 4000 سے زیادہ فوجی اور بڑے بڑے عہدیداروں نے فوجی ذمہ داری کو منع کر دیا، کہا کہ ہم فوج میں کام نہیں کریں گے. اور یہ کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ ہم اس ملک میں جا کے یا اس جگہ جا کے لڑیں کہ جو ہمارا اپنا ملک نہیں ہے. 400 پائلٹوں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے انکار کر دیا. پوری اسرائیلی عوام فوج میں بھرتی، اس کا مطلب اقتصادی تباہی مچ چکی اسرائیل کی. ٹورزم زیرو، انویسٹمنٹ زیرو، ایلات بندرگاہ بند، اس کی آمدنی زیرو، فیکٹریاں بند پڑی ہیں. اس کا مطلب نہ کچھ بن رہا ہے اور نہ کوئی چیز ایکسپورٹ ہو رہی ہے، باہر جا رہی ہے. اسکولز، آفیسز، کمپنیاں سب کی سب بند پڑی. دشمن کا فوجی نقصان ہر دن کتنا؟ $240 ملین. یہ جو ہوا ہے پورا ہر دن کا ہے، ایک آدمی صاحب ہر دن کا $240 ملین کا نقصان فوجی. اور اسرائیلی عوام اپنی حکومت سے نالاں. ساری دنیا کے لوگوں نے ان کی حقیقت کو دیکھ لیا. ابھی تک اسرائیل کا چہرہ چھپا ہوا تھا. کبھی انگلینڈ، کبھی فرانس، کبھی جرمن، کبھی امریکہ وہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے جاتے تھے اور اس کی جتنی جنایت کاریاں ہیں اس پہ پردہ پڑتا جاتا تھا. اس جنگ نے طوفان الاقصی اور پلس 66 دن کی جو جنگ لبنان پہ ہوئی ہے، اس نے پورے اس کے پردے فاش کر دیے. تاریخ اسرائیل میں پہلی مرتبہ انٹرنیشنل کورٹ میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر ہوا اور اس کے خلاف باقاعدہ انٹرنیشنل لاہائی میں اس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا. اور دوسرا جو ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں باقاعدہ طور پہ اس کے خلاف مقدمہ دائر ہوا اور اس میں دونوں کو باران اور اس کے ساتھ نتنیاہو کو
مجرم جنگ قرار دیتے ہوئے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جہاں جائیں ان کو اریسٹ کیا جائے. یہ پہلی مرتبہ پوری تاریخ میں 76 سال میں یا 75 سال کے عرصے میں یہ ہوا ہے. اب یہ سلسلے جو ہوئے ہیں اور یہ جو چل رہا ہے معاملہ، تو یہ واقعاً اب جو داخلی مسئلہ شروع ہوگا نا کاظمی صاحب، ابھی تو جو کیا ہے، ابھی تو انہوں نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو یہ ادھر سے خوشیاں شروع ہوئی ہیں لبنان کی طرف سے، اور تمام جو ہے کیا ایکسس آف ریزسٹنس گروپ کے درمیان، اور فلسطین سے جہاد اسلامی، حماس اور دیگر جتنے بھی ہیں ریزسٹنس گروپ، انہوں نے باقاعدہ مبارکباد دی اس قدم کو. کون سے والے کو؟ یہ جو قدم جو ہے بڑھایا گیا کس کو؟ سیز فائر کا، جنگ بندی کا، مقاومہ اسلامیہ حزب اللہ کی شروط پر، نہ کہ اسرائیل کی شروط پر. اور میں تھوڑا سا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے پروگرام کا، کچھ ایسے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں. کیا حزب اللہ نے حماس کو، غزہ کے رہنے والوں کو تنہا چھوڑ دیا اپنی جان بچانے کے لیے جنگ سے؟ یہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے، چونکہ جو شہید رہنما حسن نصر اللہ یہ بات کہتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے ریزسٹنس گروپس کی بھی پوزیشن یہ رہی تھی، رخ یہ رہا تھا کہ جب تک غزہ پر حملے بند نہیں ہوں گے ہم حملے بند نہیں کریں گے. تو یہ جو جنگ بندی ہوئی، اس سے 2-3 دن پہلے اتوار میں بہت بڑے کچھ حملے کیے ہیں حزب اللہ نے، اس کا بھی ذکر کیا گیا، شاید اس کی وجہ سے مجبور ہو کر کے. لیکن یہ جو سوال ہے، کیا لبنان کو بچانے کے لیے، کیا حزب اللہ نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ جنگ بندی قبول کر لی؟ کیا غزہ کے لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے لوگوں کے ذہن میں. بالکل. دیکھیں، مقاومہ اسلامیہ حزب اللہ نے کبھی بھی غزہ کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ پہلا قدم ایکسس آف ریزسٹنس گروپ میں پہلا قدم جو اٹھایا ہے غزہ کی حمایت میں، وہ حزب اللہ ہے جنوبی لبنان سے. ابھی بھی اس نے جو ہے اس کو تنہا کبھی چھوڑا نہیں ہے. اب یہ جو تھا معاملہ، یہ جنگ بندی کا، سیز فائر کا جو معاملہ بھی ہوا ہے، یہ ایک مجبوری بعنوان یہ ہے کہ ملک پہ بات آ گئی تھی. اگر صرف ساؤتھ لبنان کے حد تک ہوتا معاملہ تو آپ نے دیکھا پورے 1 سال، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے 13 مہینے میں یہ جو جنگ چلی ہے اس کو وہاں پہ پورا برداشت کیا گیا صرف ساؤتھ لبنان کے حد تک کا. اب جب بات پورے لبنان پہ آئی، اور ایسے بھی پتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں جو اسرائیل کے حامی ہیں، اسرائیلی فکر رکھتے ہوئے لوگ بھی ہیں. اب وہاں پہ اگر کہیں ایک میزائل اسرائیل کی طرف سے گرا تو واویلا مچتی ہے، اور نہ گرنے پہ اتنا واویلا مچا ہے تو پھر جو ہے کہ جب گر جائے تو تب کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ مسئلہ، اور اپنی جو ہے نا داخلی، یعنی اپنی جو ہے کیا ہے لبنان کے اندر جو ایک ہم آہنگی ہے تمام طوائف میں، یعنی طوائف سے مراد جو ہے نا عربی میں کہہ رہا ہوں میں، صرف تمام مذاہب میں، مذاہب اور ادیان جتنے بھی ہیں، کرسچن، مسلمانوں، شیعہ، سنی، دروز، ان سبوں میں جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ سب جو ہے باقاعدہ طور پہ اچھی طریقے سے میل جول کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ جو جب حملے بیروت میں جب شروع ہو گئے، ظاہریہ تک بھی جو معاملہ تھا اس وقت بھی برداشت کیا ہے. اب جب مین بیروت پہ جب جو ہے بستا کے جو علاقے پہ 6 دن پہلے جو حملہ ہوا، جس میں 5 بلڈنگوں کے لیے کہا گیا کہ 8 منزلہ بلڈنگیں تھیں جو بالکل زمین دوز بھی نہیں، بلکہ زمین کے اندر کہا کہ 8 میٹر گہرا. اب بتائیے کہ کون سا مواد وہاں پہ استعمال کیا ہے اسرائیل نے. تو یہ جب حالات ہوئے اور کچھ لوگ وہاں پہ ہیں بھی، تو پھر جو ہے کیا ہے ان کو جو ہے کیا ہے اس معاہدے پہ وہ کامیابی کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا. میں یہاں پہ رک کے ایک بات میں اپنا ایک نظریہ پیش کر رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی جاری رکھیں، آپ جاری رکھیں. تیسرا جو حملہ ابھی تیسرا جواب جو جمہوری اسلامی ایران سے دینا ہے باقی ہے. شاید میں کہہ رہا ہوں، میری رائے کہ ایران نے تیسرے حملے کو، تیسرا جوابی حملہ جو اس لیے روک رکھا ہے کہ یہ حالات کہاں تک پہنچتے ہیں دیکھا جائے.
اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ اب زیادہ دیر نہیں لگے گی. تیسری یعنی الوعد الصادق نمبر 3، تیسرا وعد الصادق جو حملہ ہونے والا ہے وہ جو ہے کیا ہے اب زیادہ دیر اس میں نہیں لگے گی. جی بالکل. اس سلسلے میں میں تھوڑا سا بیچ میں بتاؤں، درشکوں کو یاد دلاؤں کہ کل ہی ایران کے چیف آف اسٹاف نے یہ کہا ہے کہ ہماری تیاری مکمل ہے تیسرا حملہ کرنے کی، جوابی کارروائی، اور وہ ایسی ہوگی جس کو اسرائیلی سوچ بھی نہیں سکیں گے، یعنی کلپنا سے پرے، امیجنیشن سے پرے. تو اتنا بڑا کوئی حملہ ہونے والا ہے ایران کی طرف سے، یہ اعلان باقاعدہ کل دہرایا گیا ہے اور مضبوط تیاریوں کا ذکر اس میں کیا گیا. جی آپ اپنی بات آگے جاری رکھیں. جی تو یہ جو حملہ ہونے والا ہے نا، یہ سمجھیے گا کہ کل تک جو ہے کیا ہے سعود لبنان کی طرف سے ہو رہا تھا، اب جو ہوگا نا وہ جو حملہ ہوگا، جیسے آپ نے بھی ابھی بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارا حملہ ہوگا جس کو کہتے ہیں کہ کمر توڑ حملہ، پھر جو بستر سے اٹھ نہ پائے والا، تو وہ جو حملہ ہوگا وہ، اور اس کے ساتھ دیگر جو ریزسٹنس گروپ ہیں سیریا سے، اور اس کے ساتھ جو ہے کیا یمن، عراق، یہاں سے جو ہے کیا حملے پورے جاری رہیں گے جب تک کہ غزہ پہ حملے نہیں رکیں گے ادھر سے باقاعدہ طور پہ. اسی کو جو ہے کہ محمد عبدالسلام جو انصار اللہ کے اسپوکس مین ہیں، انہوں نے آج صبح ایک بیان جاری کیا مبارکباد پیش کرتے ہوئے حزب اللہ کو، مقاومہ اسلامیہ کو، اور پوری جو ہے کیا ہے لبنان کی عوام کو، اور ان لوگوں کو کہ جو لوگ بیچارے اپنے گھر سے نکلے ان کو، اور شہداء کے لیے رحمت، اور جو ہے زخمیوں کے لیے جو ہے کیا دعا کی سب، اور کہا کہ جو ہے کیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو اس کی تاریخ میں اسرائیل کے اتنی بڑی شکست اس کو نہیں ہوئی جو اس جنگ میں جو ہے حزب اللہ کی کامیابی سے اس کو شکست جو ہوئی ہے نا وہ اتنی بڑی شکست ہوئی. اب آیا اس کے علاوہ، اب آیا مثلا لبنان کے علاوہ سعود لبنان سے ہٹ کر یمن، سیریا، عراق، ریزسٹنس گروپ، آیا یہ رک جائیں گے؟ کبھی نہیں. آج ہی آپ نے دیکھا کہ کنارکو جو امریکہ کا ہیڈ کوارٹر سیریا میں ہے، جہاں پہ تیل کے فیکٹریوں پہ اس نے جو قبضہ کر رکھا ہے نا، وہاں پہ کتنے مرے، کیا ہوا، کتنے زخمی ہوئے، یہ جاری رہیں گے. اسی چیز کو انصار اللہ نے اعلان کیا، اور یہی چیز سیریا سے جو ہے انہوں نے بھی اعلان کیا باقاعدہ طور پہ کہ ہمارے جو حملے جاری ہیں وہ جاری رہیں گے جب تک غزہ پہ جنگ بند نہیں ہو جاتی. اچھا، حماس کا ایک بیان یہ آیا ہے کہ ہم جب تک اسرائیل تباہ نہیں ہو جاتا تب تک ہمارے حملے جاری رہیں گے، اور انہوں نے حزب اللہ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. تو یعنی کیا آپ کو لگتا ہے کہ حزب اللہ انڈائریکٹ طریقے سے ہی صحیح ان کی سپورٹ اس طرح سے جاری رکھے گا؟ فزیکل جو اپنے ایک آپ کو، ہمیں سب کو یاد ہے کہ حسن نصر اللہ اپنی شہادت سے پہلے یہ کہتے تھے کہ نارتھ اسرائیل یعنی شمالی مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں یہودی کبھی واپس نہیں آ سکیں گے. تو یہ جو کبھی واپس نہیں آ سکیں گے والی بات جو ہے، کیا وہ اب بھی لاگو ہوگی، یا اس جنگ بندی کے نتیجے میں وہ بھی سب آ کر کے سکون سے آ کر کے بس جائیں گے؟ اس کے لیے کیا روک ٹوک ہو سکتی ہے؟ مسئلہ اب ادھر سے نہیں ہے، حکومت اسرائیل کی کہہ رہی ہے، نتنیاہو نے تو کہہ دیا آ جاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیلی عوام میں آیا اس کی بات پہ بھروسہ ہے؟ کبھی بھی بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی اسرائیلی عوام اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جتنے حقائق چھپائے گئے ہیں اس جنگ کے دوران، خصوصی طور پہ 66 دن کی جو جنگ ہوئی ہے، یہ وہ تو چلی رہی ہے، جو 14 جو مہینہ چل رہا ہے، اس کے جو حقائق جو اسرائیلی عوام سے جو چھپائے گئے ہیں نا، اور ابھی تک جو یہ کیا ہے ان یرغمالیوں کی رہائی نہیں ہوئی اسرائیلیوں کی، جس کے لیے یہ کہے تھے کہ جو یہ کیا ہے ہم آزاد کرا کے رہیں گے، ان کو لے کر آ کے رہیں گے. کہاں ہونا ہے؟ بس یہ کہ جو یہ کیا ایک کے مرنے کی خبر ملی اور دوسرے کی حالت کو بتایا کہ اس کی بھی بڑی نازک حالت ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی مر جائے. اس کے علاوہ کوئی ایک تو واپس نہیں آیا نا. تو بات وہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ حال ہو چکا ہے، خوف و ہراس ان اسرائیلیوں پہ جو بارڈر کے علاقے کے ہیں، ان میں اتنا خوف و ہراس پایا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینہ سال تک بھی کوئی وہاں جانے کو نہیں سوچے گا. جانے کی بات تو دور کی بات ہے.
ابھی صرف جو ہے نا بس تھوڑی تھوڑی سی خبریں آ رہی ہیں اسرائیل سے اندر سے, اب آئیں گی دھیرے دھیرے. نہیں, آج ایک خبر آ گئی, ہزاروں کی تعداد میں عمارتیں تباہ ہوئی ہیں, اس حد تک تباہ ہوئی ہیں حزب اللہ کے حملوں سے کہ انہیں دمی دوز کر کے دوبارہ بنانا پڑے گا. وہ اس طرح کی خبریں آنی شروع ہو گئی. وہ اب نقصان کی چیزیں اب سامنے آئیں گی جس کا انداز ہو رہا ہے کہ کب تک چھپائے گا اسرائیل. اور ہاریٹس اخبار پر باقاعدہ پابندی لگا دی گئی. 2 دن پہلے کیبنٹ نے فیصلہ کیا اس کے خلاف کہ وہ اس کو اشتہارات نہیں دیے جائیں گے اور سرکار سے اس کا رابطہ بالکل ختم, چونکہ جس قسم کی وہ خبریں دے رہا ہے اس سے اسرائیل کی کمزوریاں ظاہر ہو رہی ہیں. یہ اپنے میڈیا کے خلاف اقدام کر رہے ہیں. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی ہاں, تو پھر اسی پہ بات پہ آتا ہوں. تو آپ نے جب چھیڑ دی ہے نا تو پھر بتا دوں 9,000 عمارتیں اسرائیل میں تباہ ہوئی ہیں. ہاریٹس کے مطابق کل کی خبر پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج بند ہو جائے جنگ, یعنی آج کے لیے اس نے کہا تھا کہ آج سیز فائر ہو جائے, تو صرف اسرائیل کے جو اسکول وہاں پہ جہاں پہ جس میں اسرائیلی تھے, اسرائیلی فوجی تھے جو اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا, صرف اس کو بنانے میں 4 مہینے لگ جائیں گے. یہ ہاریٹس کی خبر ہے, تبھی تو اس کو بند کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے کہ 4 مہینے تو صرف اسکولوں کو بنانے میں لگ جائیں گے. تو اب یہ پڑھیں گے کیا, جائیں گے کیا, کریں گے کیا؟ اب یہ وہ حال نہیں رہا جہاں پہ کاظمی صاحب 5 لاکھ اسرائیلیوں نے اپنے مکانات بیچ دیے ہیں, اور جس کو کہتے ہیں نا وہ کوڑی کی دام میں بیچا ہے. اچھا, یہ 5 لاکھ کی تعداد کہاں سے ملی, کہاں ہے؟ دیکھیں شروع میں جنگ شروع ہونے کے کچھ مہینے بعد ایک خبر آئی تھی 4,70,000 لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے جن کے واپس آنے کی امید نہیں ہے. یہ جنگ شروع ہونے کے 2-3 مہینے بعد ہی آئی تھی. اس کے بعد وہ تعداد آنی بند ہو گئی, اور کہیں میں نے پاکستان کے یوٹیوبر سے میں نے سنا کہ 10 لاکھ لوگ چھوڑ کر کے جا چکے ہیں. بن گورین ایئرپورٹ پر بھیڑ ہم مسلسل دیکھتے رہے. باقاعدہ بن گورین ایئرپورٹ پر باہر جانے والے اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو فوج نے روکا. باقاعدہ امیگریشن پہ سامنے کھڑی ہو گئی فوج کہ تم باہر نہیں جا سکتے, یعنی انہیں مرنے پر مجبور کرنے. دیکھیں خوف کی حالت میں اگر آدمی مرتا ہے تو پہلے ہی مر چکا ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف جو شہادت کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ آخری منٹ تک باقاعدہ مضبوط رہتے ہیں اگر وہ شہید بھی ہو جائیں. تو یہ لوگ جو بھاگ رہے تھے انہیں وہاں کی فوج نے روکا ہے. تو اب یہ 5 لاکھ کے مکانات بیچنے کی خبر, میں بھی چونکہ مسلسل خبریں پڑھ بھی رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں, کور بھی کر رہا ہوں, یہ 5 لاکھ کا جو آنکڑا آیا وہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں عربی کی 3 اخبار ہیں, ایک جو الاخبار میں بھی آیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیا ہے دوسرا جو کیا ہے النبا ہے اس میں آیا ہے, اور اسرائیلی کی نیوز پیپر کا دیا ہے وہ میں نے نوٹ نہیں کر سکا. یہ بہرحال یہ اخبار لبنان کے ہیں اور انہوں نے اسرائیلی میڈیا سے ہی کوٹ کر کے یہ سب چیز دی ہے. تو یہ یہاں پہ یہاں پہ ایک بات ذکر کر دوں کاظمی صاحب, جو آپ نے بتایا نا خوف و ہراس کا جو حال ہے, ڈر کا, میں وہ کلپ دیکھ رہا تھا پرسوں رات میں. فوجی جو ہے نا چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ سے کہہ رہا ہے اپنے جو کمانڈر کو, کہہ رہا ہے کہ میں یہاں مرنا نہیں چاہتا, مجھے واپس بلاؤ, میں زندہ رہنا چاہتا ہوں, میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ تو پاگل ہے, ایبرو میں کہہ رہا ہے کہ تو فوجی, تو بہادر ہے. تو اس کو گالی دے کے ایبرو میں کہتا ہے کہ تو یہاں پہ آ جا, پتا چلے گا کہ کتنا بڑا بہادر ہے. جی. اب یہاں سے اندازہ لگائیے گا کہ فوجیوں کے رونے کی آوازیں باقاعدہ. ارے صاحب مجھے جب آپ نے یہ یاد دلایا تو مجھے پینٹاگن میں جو ریڈ سی سے یمن کے ہوتھیوں سے ڈر کر کے جو آئزن ہاور واپس گیا ہے, اس کا کیپٹن کہہ رہا تھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے زیادہ خطرناک حالت میں ہم لوگ وہاں پر تھے. یعنی اسرائیل میں بھی, امریکہ میں بھی فوجیوں میں خاص طور پر جن کو لڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے, ان میں خوف و ہراس بہت زیادہ ہے. کوئی خاص پہلو اگر کچھ اور رہ گیا ہو تو بتائیے, چونکہ ذرا وقت کی کمی ہے اور بھی لوگوں کے لیے کچھ اور بھی مجھے کرنا ہے. جی بات یہ ہے کہ کاظمی صاحب دیکھیں, یہ واقعاً یعنی عید کا دن ہے, جشن منانے کا دن ہے لبنانیوں کے لیے, مقاومت اسلامیہ کے لیے, ایکسس آف ریزسٹنس گروپ کے لیے, بلکہ میں کہوں گا دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے.
دنیا بھر کے مظلوموں کو یہ پیغام دیا ہے مقاومت اسلامیہ حزب اللہ نے کہ دیکھو اگر تم حق پر ہو تو پھر تم ڈٹ جاؤ، پھر تمہیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اگر تم حق پر نہیں ہو تو تمہیں ہر طاقت سے ڈرنا پڑے گا، ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، اور تم اس کے غلام بن کے رہو گے۔ غلام بننے کے بعد بھی تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہی چیز تھی کہ واقعاً لاکھوں سلام ان شہداء پہ کہ جن شہداء کرام نے اپنی جان کی بازی لگا کر اس عظیم کامیابی کو امت کے حوالے کیا، امت اسلامیہ کے حوالے کیا۔ سب سے پہلے تو لبنان حکومت کے حوالے، لبنانی عوام کے حوالے، پھر اس کے بعد پوری دنیا کے مظلوموں کے حوالے کیا ہے کہ دیکھو جتنا چاہے دشمن کوشش کر لے، اگر ہم اپنے ارادے میں مضبوط ہیں، ہم حق پر ہیں اور ہمارا پورا بھروسہ اور توکل ہے اللہ کی ذات پہ، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جو یہ کیا ہے کمزور نہیں کر سکتی اور ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اور ایک مختصر سا واقعہ خیم کا، جو کل رات 3 بجے تک بھی وہاں پہ حملے ہوئے ہیں، آج صبح 5 بجے لوگ پہنچ گئے، کاظمی صاحب 5:30 بجے صبح لوگ وہاں تھے اور باقاعدہ سن رہے تھے۔ ارے سب ان کے پہنچنے پر اسرائیلی فوجیں خوف زدہ ہیں اور اسرائیل کی فوج نے کہیں فائرنگ بھی شروع کر دی۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ ابھی ہمیں ہٹانے کا انتظام کیا نہیں گیا اور یہاں یہ لبنانی آ گئے، یہ کوئی حملہ نہ کر دیں، یعنی ایک اور نیا خوف۔ اسرائیلی فوج جو بارڈر پر ہے ابھی اس کے ہٹانے کا انتظام پورا نہیں ہے، اور اسی بیچ میں لبنانی بالکل سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آ گئے، اور ان سے بھی ایک طرح کا خوف اسرائیلی فوجیوں میں اور بڑھا ہے۔ بہت بہت شکریہ سید علی باقر عابدی صاحب، آپ نے آج کے بالکل تازہ حالات اور وہاں کی جو روح، جو حقیقت اور جو کامیابیاں، پہلی بار جو کامیابیاں ملی ہیں حزب اللہ کو اور ایکسس آف ریزسٹنس کو، بہت سی تباہی جو اسرائیل میں ہوئی ہے وہ اور تفصیلات آگے آگے آئیں گی، جیسے جیسے آئیں گی ہم آپ کو ضرور بتاتے رہیں گے۔ میں اپنے درشکوں سے کہہ دوں کہ میں نے، میڈیا سٹار ورلڈ نے، ہم نے پوری طرح سے کوشش کی ہے کہ آپ کو جنگ کے صحیح حالات مسلسل بیان کرتے رہیں اور جانکار لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات کراتے رہیں، کبھی تہران سے، کبھی بیروت سے، کبھی دمشق سے، کبھی انڈیا میں مختلف جگہوں پر، امریکہ میں، جہاں بھی جو کوئی ہمیں ایکسپرٹ اس علاقے کا جانکار ملا، ہم نے ہر نظریے کو یہاں لانے کی کوشش کی۔ بلکہ ہم نے تو اس حد تک بھی دعوت دی اپنے شوز کے ذریعے کہ کوئی اگر تل اویو میں، جروسلم میں ہو اور ہم سے بات کرنا چاہے، وہ بھی ہم اسے ویلکم کرتے رہے، لیکن کوئی نیا کمنٹس ہمیں بہرحال اسرائیل کے اندر سے بھی کمنٹس ہمارے ویڈیو پر آتے رہے ہیں، اور سعودی عرب اور مختلف ملکوں میں بہت ہی دلچسپی سے ہمارا چینل دیکھا جا رہا ہے۔ خاص طور پر 7 بجے کا جو لائیو میں کرتا ہوں وہ بھی تقریباً 50 ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ سید علی باقر عابدی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پھر جلدی ہم دوبارہ بات کریں گے کچھ اور پہلوؤں پر، جیت کے مختلف پہلوؤں پر آپ سے بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔